बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है नबी अलैहिस्सलाम की वलादत यानी पैदाइश। इसको लोग ईद मिलादुन्नबी भी कहते हैं, जश्न विलादत भी कहते हैं और सालगिरह भी कहा जा सकता है, बर्थडे भी कहा जा सकता है। यानी नबी की पैदाइश का दिन है, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो मिलाद भी इसको कहते हैं। मिलाद असल में वलादत के दिन को कहा जाता है। जब नबी की बात आती है तो फिर ये मिलादुल-नबी कहा जाएगा इसको। लेकिन मिलादुल-नबी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं और इसको क्या करना है, इस मौके पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब पैदा हुए। इस बात पर तो सब लोगों का, सारी उम्मत मुस्लिमा का इत्तफ़ाक़ है, नबी की पैदाइश जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में और सोमवार वाले दिन हुई। लेकिन इस बात पर कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है कि 8 रबीउल अव्वल को हुई या 12 रबीउल अव्वल को हुई, इसके अलावा किसी और तारीख़ को हुई। इस पर मुख्तलिफ़ राय हैं और ये सबको पता है। इसी तरह वफ़ात के हवाले से भी बाज़ लोग समझते हैं कि नबी की वफ़ात जो है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन भी कन्फर्म नहीं है, ना पैदाइश का दिन कन्फर्म है, ना वफ़ात का दिन कन्फर्म है, तारीख़ कन्फर्म नहीं है। हाँ, रहा ये कि दिन कौन सा था, तो वो सोमवार जो है वो दिन था पैदाइश का। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो है वो भी सोमवार के दिन हुई। तो यही वो दिन है जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी और वफ़ात भी हुई। तो इस दिन को कैसे मनाना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन का रोज़ा रखा करते थे और फरमाया करते थे कि मैं इसी दिन पैदा हुआ हूँ, इसीलिए सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। और सहाबा कराम भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इसी को मनाने के लिए, इस मिलाद को मनाने के लिए वो भी सोमवार का रोज़ा रखा करते थे। और अगर ईमान वाले नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो उनको भी सोमवार का रोज़ा रखना चाहिए। अगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मनाने का इजहार जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत है और वो सुन्नत है कि सोमवार का रोज़ा रखा जाए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ उलमा या मुख्तलिफ़ मसालिक या मुख्तलिफ़ उम्मत के जो लोग हैं वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से या रबीउल अव्वल के महीने में मुख्तलिफ़ काम करते हैं। जो मसलन झंडियाँ लगाना, चरागाह करना, महाफ़िल करना नबी की पैदाइश को लेकर, या खाने पकाना, या मसाजिद को सजाना, या घरों को सजाना, या अपनी सवारियों को सजाना, या एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना, ये सारे अमाल जो हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है, कहीं भी ये साबित नहीं है। और ये सारे लोग जानते हैं और इन सब को पता है कि ये साबित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो नबी का मिलाद मनाते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, बल्कि रबीउल अव्वल के महीने में ही मिलाद होते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन ये अकीदा ये होता है कि नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को ही, इसलिए हम मिलाद मना रहे हैं। तो मिलाद तो मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने मनाया, जैसे सहाबा ने मनाया, सोमवार वाले दिन का रोज़ा रखें। अगर नहीं रखते तो कोई गुनाह वाली बात नहीं। अगर आप में इतना तौफीक नहीं है तो इसके बावजूद भी नबी की बहुत सारी सुन्नतें हैं, आप उन पर अमल करें तो यही नबी से मोहब्बत है और नबी का उसवा हसना हमारे लिए है। क्या नबी का उसवा हसना जो बेहतरीन नमूना है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या हम दीन को बढ़ा चढ़ा के ऐसा पेश कर रहे हैं कि इसको मुश्किल बनाए जा रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं। हालांकि ये जो बर्थडे का कंसेप्ट है ये तारीख़ में देखा जाए या सालगिरह या जो भी इसको आप कहें, मिलाद कह दें, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और फिर सहाबा कराम और फिर ताबईन, तबा ताबईन, बहुत अरसे तक इसको इस तरह नहीं मनाया गया पहले, बल्कि इस तरह इसको वफ़ात के तौर पर, गम के तौर पर मनाया जाता था। और ये आपको मालूम है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, सोमवार वाले दिन हुई, तो उसको जो है सहाबा उस वक्त जो है वो गम से नढाल थे और वो रो रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम की बिछड़ जाने का उनको गम था। तो हमें उस सोमवार वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम की का गम भी है और इसी दिन पैदाइश है, तो इसको मिला जुला रद्द अमल होना चाहिए कि आप नबी के साथ मोहब्बत अगर रखते हैं तो नबी के चले जाने का गम भी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी भी है। अब जो लोग इसको मनाते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, आप देखते हैं इस दिन जो है कई से कई काम किए जाते हैं। तो दीन में जो नए काम किए जाते हैं उसको नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक सुन्नत नहीं बल्कि बिदअत कहा जाता है, जिन पर नबी की मुहर साबित नहीं है, नबी का अमल साबित नहीं है और सहाबा का इजमा नहीं है। तो वो जो है ना, अब उसको हम क्या कहेंगे, बिदअत ही है और उसको कि सुन्नत तो नहीं कह सकते।
اور یہ دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ بھی نہیں ہے، چونکہ اس کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے تو پھر آپ کی مرضی دنیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، مثلا جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر کا سودا سلف لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، باہر کے کام کاج کرتے ہیں، دنیا کے تعلقات ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہر معاملے کے بارے میں نبی علیہ السلام کا حکم ہو یا قرآن مجید میں کوئی حکم ہو۔ تو یہ دنیا کے معاملات ہیں، اور ان معاملات میں آپ کو اجازت ہے، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں دین کے حدود کے اندر رہ کر، اسلام کی حدود کے اندر رہ کر آپ ان کو بجا لیں، حرام سے بچیں، بددیانتی سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، اچھے کام کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں بات آئے گی ثواب کے کاموں کی، جس طرح آپ میلاد منا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نبی کا نمونہ چاہیے، اور وہ ہے نہیں۔ اچھا، اب جو مناتے ہیں، جو اس کو مناتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کی اپنی فہم ہے، ان کی اپنا ایک طریقہ ہے، تو وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ان کے پاس دلائل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے، اللہ نے فرمایا فذکرہم بایام اللہ، تو پس ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، پس ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، اور پھر آگے آتا ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ کے ایام پر خوشی منائیں۔ تو بھئی یہ جو آیت ہے، اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں پیچھے اور آگے آیت کو پڑھیں، تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ ایام یاد دلاؤ جب اللہ نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ انعامات کیے تھے، تو ان کو انعامات یاد دلانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ نے احسانات کیے تھے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ پھر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کی پیدائش کو یا میلاد کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو جس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں، وہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے اور رحمت ہے اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، پاس اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ اس پر خوشی منائیں۔ تو اس پر خوشی منانی چاہیے، اور بالکل اس بات میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا وہ سوال یہ کریں گے کہ کیا نبی علیہ السلام رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین نہیں ہے؟ ضرور ہیں، اس پر بھی ہمیں خوشی منانی چاہیے، لیکن جس طرح آپ قرآن کو رحمت سمجھتے ہیں اور قرآن پر خوشی مناتے ہیں، اسی طرح کی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منانی چاہیے۔ قرآن پر خوشی کے لیے آپ کوئی دن کنفرم نہیں کرتے، کوئی دن فکس نہیں کرتے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، اور یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے۔ تو اب اس کو تو آپ کنفرم نہیں کرتے کہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے قرآن کی خوشی منائیں، بلکہ اس عمل کو کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے عمل کیا، یعنی لیلۃ القدر کی رات کو آپ عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح جب آپ میلاد نبی منا رہے ہیں تو اس کو بھی سنت طریقے سے کریں۔ جب آپ قرآن کی خوشی میں کوئی اعمال فکس نہیں کرتے سوائے سنت کے علاوہ، تو اسی طرح آپ کو نبی علیہ السلام کی خوشی میں بھی کوئی دن فکس نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کا تو یہ تقاضا ہے، ایمان والوں کا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ نبی کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہمارے پاس آئے، تو ان کو کس طرح ہم نے ان کو منانا چاہیے اپنا نبی علیہ السلام کا میلاد، اس کو اس طرح منائیں کہ نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو یہ صحیح منانے کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تو اس کو بھی ہمیں جس طرح قرآن رحمت ہے اسی طرح نبی علیہ السلام بھی رحمت ہے، تو اس کو بھی ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے مختلف مواقع پر اپنی تقاریر میں، لیکن کوئی فکس اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم قرآن کی خوشی کو فکس نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے آپ نبی علیہ السلام کی خوشی کو بھی فکس نہ کریں۔ ہاں نعتیں پڑھیں، لیکن نعتوں میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرق ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، اور وہ مخلوق میں سے بہترین ہیں، بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اللہ ہے، اور رسول جو ہے وہ رسول اللہ ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی نعتوں میں یہ کوشش کریں کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف ایمان والے سب سے زیادہ کرتے ہیں اور اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تعریف کریں، تمام انبیاء کی تعریف کریں، لیکن یہ خیال رکھیں
کہ غلو نہ کریں، اپنی محبت میں اتنا غلو نہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیں اور وہ صفات نبی علیہ السلام کی بیان کریں جو کہ اللہ کی صفات ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف قرآن و سنت میں ہوئی ہے اس کو ضرور بیان کیا جائے، اور یہی جو ہے وہ ایک قسم کا میلاد ہے۔ ہر وقت آپ یاد کریں، اپنے نعتیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ابو لہب نے میلاد منایا تھا، کب؟ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے ایک لونڈی جو نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، صوبیہ، اس کو آزاد کیا تھا۔ تو پھر جب وہ وفات پا گئے تو ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وجہ سے جس میں نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا وہ انگلی سے یا انگوٹھے سے، تو اس سے جو ہے مجھے دودھ پلایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ مشرکین کا خواب تھا، ابو لہب کے گھر والے جو ہے وہ مشرک تھے، ایک تو ان کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابو لہب کی سنت ہے۔ ابو لہب وہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ابی لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، تو اس میں تو ابو لہب کی جو ہے وہ جہنم کی وعید سنائی گئی ابو لہب کو۔ تو ابو لہب کو کون سا یہاں پر جو ہے وہ خوشی مل رہی ہے؟ بلکہ جہنم میں تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے کہ جہنم میں تو ان کو پیپ پلایا جائے گا، جہنم میں تو جہنمیوں کو جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور ابو لہب کو دودھ پلایا جا رہا ہے، یہ تو قرآن مجید میں بھی نہیں ہے۔ اور سب سے کم سزا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو ہونی تھی، کہ اتنا سزا کہ ان کا پاؤں میں ان کو جوتیاں ایسی پہنائی جائیں گی جو آگ کی جوتیاں ہوں گی، اور ان کا جو سر سے جو ہے وہ بھیجا کھولے گا اور بھیجا جو ہے نا ابلے گا، تو یہ سزا ہے، اور جہنم میں کوئی دودھ تھوڑی پلایا جائے گا۔ اور اگر آپ مناتے بھی ہیں ابو لہب کے طریقے پہ تو ابو لہب کا طریقہ آپ کو جو مناتے ہیں ان کو مبارک ہو۔ ابو لہب تو اگر میلاد مناتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن وہ تو ایمان نہیں لائے۔ تو اگر آپ کو منانا ہی ہے تو نبی کے طریقے پہ میلاد منائیں، جیسے نبی علیہ السلام نے منایا، جیسے صحابہ کرام نے منایا۔ اس حوالے سے جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، جن کا اسلام میں کوئی جو ہے نا دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کو منانا یا ان کو کرنا میرے نزدیک جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی سمجھیں اور ان پر غور کریں۔ اگر ان کی کوئی بات صحیح ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی بات بلا ثبوت ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی، تو میرا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک خیال ہے کہ اس کے مطابق ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے، اور یہی صحیح میلاد منانے کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ باقی ہم سب کو اللہ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔